अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस किताब का मुताला करने जा रहे हैं इसका नाम है बिज़नेस। इस किताब को किताब टीम ने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट किया है। इसमें 10 अहम किताबों जो अपनी मिसाल आप हैं उनको उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है, जिनमें रिच डैड पुअर डैड, गुड टू ग्रेट, द मिलियनर नेक्स्ट डोर, द रिचेस्ट मैन और बिलियनर, द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, हैकिंग ग्रोथ, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, एंजल, बिजनेस ब्रिलियंट, साइड हस्टल। ये ऐसी किताबें हैं जो अपनी मिसाल आप हैं, जो आपको नया बिजनेस करने में मदद दे सकती हैं। रिच डैड पुअर डैड। मुसन्निफ़ का तारुफ। ज़ेर नज़र किताब रिच डैड पुअर डैड के मुसन्निफ़ रॉबर्ट कियोसाकी एक मायानाज़ अमरीकी बिजनेसमैन और मुसन्निफ़ हैं। वो अपनी प्राइवेट कंपनी रिच डैड पुअर डैड के बानी भी हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ ज़हनी सलाहियतों के हामिल शख्सियत है। वो अपनी तहरीर करदा किताब रिच डैड पुअर डैड की वजह से बहुत मशहूर हुए। इनकी ये किताब आलमी सतह पर बेहतरीन फ़रोख्त होने वाली किताबों में से एक है। इस किताब के शरीक मुसन्निफ़ा शेरोन लिचर एक मायानाज़ अमरीकी अकाउंटेंट और मुसन्निफ़ा हैं। शेरोन दुनिया की बेहतरीन फ़रोख्त होने वाली किताबों की फ़हरिस्त में शामिल किताब रिच डैड पुअर डैड की मुसन्निफ़ा भी हैं। इन्होंने तवील अरसे तक वकालत की तालीम हासिल की। इसके अलावा वो बिज़नेस के मौज़ूआत पर बेहतरीन स्क्रिप्ट और स्पीकर भी रह चुकी हैं। किताब का तारुफ। रॉबर्ट कियोसाकी ये किताब 3 किरदारों पर मुश्तमिल है, यानी मुसन्निफ़ खुद, उसका एक हकीकी वालिद और एक मेरे दोस्त के वालिद, जिनसे सीख कर मुसन्निफ़ ने ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ हासिल की। ये किताब रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी और इसके 2 डैड की कामयाबी की कहानी है। मुसन्निफ़ के एक हकीकी वालिद जो एक गरीब आदमी थे, जबकि एक बेहतरीन इंसान थे, और मुसन्निफ़ के दूसरे वालिद जो इसके दोस्त के वालिद थे, जिनको मुसन्निफ़ खुद भी वालिद कहता था। मुसन्निफ़ किताब के आगाज़ में कहते हैं कि वो एक खुशकिस्मत इंसान है। इनके 2 वालिद हैं और उन्होंने काबिल कदर असबाक इनसे सीखे हैं। इस किताब के नज़र किए हैं ज़िंदगी के असबाक से इन पर यह बात वाज़ेह हो जाती है कि मेरा वालिद हमेशा पैसे की तरफ बढ़ने और ज़्यादा पैसे कमाने की तरफ मुतवज्जा होता है, जबकि गरीब वालिद की सोच कमाई और ख़र्च के दरमियान फंसी रहती है। मुख्तसर अल्फाज में कहा जा सकता है कि ये किताब कियोसा की ज़िंदगी के बारे में है। इस किताब में मुसन्निफ़ ने कारोबारी तदाबीर सीखने, कारोबार में ख़तरा मोल लेने और असासाजात बनाकर इनको मुअस्सर आमदनी का ज़रिया बनाने में तजावीज़ दी हैं। मुसन्निफ़ीन ने इस किताब में अमीर बनने के कई गुर बताए हैं। इनमें अमल करके भी आदमी अमीर बन सकता है। किताब के अहम नुकात। इस किताब में मुसन्निफ़ का नुक्ता नज़र ये है कि वो लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर पाते और हालात को बेहतर बनाने और गुर्बत से अमीरी का सफ़र तय करने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि वो अपनी सोच को अपने वसवसों में जकड़ लेते हैं। मुसन्निफ़ लोगों को आम खामी बयान करते हुए कहते हैं वो पैसा कमाने के बजाय इसे खोने को खौफ में मुब्तला रहते हैं। लोगों की नाकामी की वजूहात ये हैं, लोग इसमें वहम का शिकार होते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी आदत को तब्दील करने के मामले में सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। वो अपनी आदत को अपनी शख्सियत पर हावी कर देते हैं। वो मुतकब्बिर मिजाज अपना लेते हैं। लोगों की खामियां बयान करने के बाद मुसन्निफ़ ने इन खामियों को दूर करने और ख़ुद को गुर्बत से निकाल कर अमीर बनने के तरीके बयान किए हैं। सफ़र के आगाज़ के लिए जज्बाती वजह तलाश करें। रोज़ाना की बुनियाद पर अपने ख़याल को तक़वियत दें। दोस्तों को इंतखाब में एहतियात करें। उस वक्त तक सीखने का अमल जारी रखें जब तक आप उसमें महारत हासिल ना कर लें। ज़ाती नज़्म व ज़ब्त पैदा करें। पेशा वाराना मुशीर से मशवरे लेने के लिए अच्छा मुआवजा पेश करें। सरमायाकारी को मुस्तकिल जागीर बनाने के तरीके तलाश करें। अपने असासों को हुकूमत के लिए इस्तेमाल करने के बजाय असाशात के लिए इस्तेमाल करें। अपनी ज़ात में माहौलियाती कामयाबी की खूबियाँ पैदा करें। कुछ आप सीख चुके हैं वो दूसरों को सिखाने के लिए
وقت نکالیں۔ کی پوائنٹ 1، پیسے کے لیے کام کرنے کے بجائے پیسہ کمانے کے گر سیکھیں تاکہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے۔ کوئی کام یا نوکری طویل مدت چیلنج کا قلیل مدتی حل ہے، تاہم لوگ اپنے اخراجات کے جال میں قید ہو کر ساری زندگی کسی کے لیے کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو اپنے اثاثے بناتے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ اثاثے بنانے کے لیے وہ کسی کو کتنی رقم ادا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے اثاثہ جات بنانے کے طریقے تلاش کرتے رہتے ہیں اور ان کو مسلسل بڑھانے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنا اضافی وقت دولت حاصل کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ ان حیران کن ماحولیاتی حکمت عملی یہ بھی ہے کہ کاروبار کو اس انداز میں شروع کیا جائے کہ وہ آپ کے لیے اس وقت تک بھی دولت کمائے جب آپ خود وہاں موجود نہ ہوں۔ لوگوں کی اکثریت اس بات پر زیادہ دھیان دیتی ہے کہ انہیں کیا معاوضہ مل رہا ہے، لہٰذا وہ خود کو بہتری کی طرف لے جانے کی تمام مواقع گنوا بیٹھتے ہیں۔ یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت دوسروں کے لیے کام کرتی ہے کیونکہ ایسا کرنا بہت محفوظ مستقبل کا احساس دلاتا ہے، یعنی وہ اس خوف میں کام کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو وہ روزمرہ کی اشیاء کے قابل ہی نہ ہوں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو زیادہ معاوضے پر کام کرتے ہیں وہ لوگ دولت مند ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بل ادا کرنے کے لیے کام نہیں کرتے، وہ اس لیے کام کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کریں اس میں بہت جوش ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام خود اپنی خوبیوں کا عملی جامہ پہنانے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے کام کے عوض زیادہ معاوضہ لیتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ لوگ اپنے اثاثے بڑھائیں۔ اس کے برعکس جتنی بھی ان کی آمدنی بڑھتی ہے اتنے ہی ان کے اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب ان کی تمام خواہشات کی بدولت ہے۔ اس طرح کے فرق کو کم کرنے کے طریقے یہی ہے کہ نوکری تلاش کرنا یا پیسہ کمانے کے طریقے سیکھنے کے بجائے یہ سیکھا جائے کہ پیسہ کمانے کو منافع بخش مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو خوف اور خواہش سے نقصان اٹھانے کے بجائے اس سے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ خوف اور خواہش کی شدت احمقانہ پن ہے۔ جذباتی سوچ کے بجائے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ آپ جذبات کس طرح اپنے لیے تخلیقی ہو سکتے ہیں۔ اپنے جذبات کے خلاف رد عمل دینے کے بجائے اس بات کا فیصلہ کریں آپ کو کس طرح سوچنا ایسا کرنا آگے بڑھنے کے لیے اچھی بنیاد ڈالے گا۔ زیادہ تر لوگوں کی طلب اپنے کام کی قیمت ہوتی ہے اور ان کا یہ مطالبہ انسانی جذبات، خوف اور خواہشات کا عکاسی کرتا ہے۔ بنیادی طور پر پیسے کی کمی خوف کی وجہ سے لوگوں کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے اور جب انہیں معقول تنخواہ کا چیک مل جائے تو مزید دولت کی لالچ اور خواہش کے تعاقب میں وہ ہر اس چیز کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ بس ان کی زندگی کا مقصد صبح سویرے اٹھنا، کام پر جانا، بل کی ادائیگی کرنا بن جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیشہ خوف اور لالچ کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ اگر انہیں زیادہ قیمت یا رقم کی پیشکش کی جائے وہ اپنے کام کے اوقات کو بڑھا کر اسی طرح زندگی میں ڈھل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کھیل کو چوہے بلی کا کھیل کہتے ہیں۔ کی پوائنٹ 2، مالی معاملات سیکھیں تاکہ آپ اثاثوں اور اخراجات میں فرق کر سکیں اور اپنے اثاثے بڑھا سکیں۔ یہ بات زیادہ اہم نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے کا کتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ بات اہم ہے کہ آپ پیسے کو کتنے عرصے تک اپنی تحویل میں رکھ پاتے ہیں۔ یہ فن سے آگاہی کے لیے مالی خواندگی حاصل کرنا ضروری ہے۔ مالی خواندگی کی بنیاد اثاثے اور اخراجات کے درمیان فرق بنانے اور اثاثے خریدنے میں ہے۔ امیر لوگ اپنے اثاثے بناتے ہیں، مڈل کلاس اور غریب لوگ اپنے اثاثے خرچ کرتے ہیں۔ اثاثہ، ہر وہ چیز اثاثہ کہلاتی ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ منتقل کرے۔ اخراجات، ہر وہ چیز آپ کی جیب سے پیسہ باہر نکالے وہ اخراجات کہلاتی ہے۔ آمدنی کا بیان اور خرچ کے گوشوارے کو سمجھنا مالی دولت کی کنجی ہے۔ پس اعلیٰ کل مالیت حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت اثاثے بنانے خریدنے میں صرف کریں۔ لوگوں کی اکثریت اپنا زیادہ تر وقت جذبات اخراجات پورے کرنے میں لگا دیتی ہے، لہٰذا وہ غربت میں رہتی ہے۔
بہت سے لوگ اس بات کا احساس کیے بغیر وہ کیا کر رہے ہیں ذمہ داریوں کا جال میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مالی خواندگی سے بہرہ مند نہیں ہو پاتے۔ یہ پہلو گھریلو گھر کی مالکیت کے لحاظ سے بھی سچ پر مبنی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھر کا اتنا عظیم اثاثہ سمجھتے ہیں، وہ اسے بہتر اور بڑا کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اثاثہ بنانے کے بجائے گھر کو ایک مستقل خرچ کا ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ کی پوائنٹ 3، سرمایہ کاری سے پہلے خوب سوچ بچار کر لیں۔ آپ کا پیشہ ان کی انکم سٹیٹمنٹ کی آمدنی والے حصے کے ارد گرد گھومتا ہے، جبکہ دوسری طرف آپ کا کاروبار آپ کی بیلنس شیٹ کے اثاثے کا کالم کے ارد گرد گھومتا ہے۔ پس آپ اپنے پیشے کو کاروبار میں مدغم نہ ہونے دیں۔ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ درمیانے درجے کے لوگ اپنے پیشے پر دھیان دیتے ہیں اور ساری زندگی کسی دوسرے انسان کے کاروبار کو ترقی دینے میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس امیر لوگ اپنا کاروبار بڑھانے پر دھیان دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص اضافی رقم کے سرمایہ کاری آمدنی بڑھانے والے اثاثے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس طرح کی طرز عمل اس کی آمدنی بڑھانے میں مدد کرے گا۔ پس وہ ہر چیز اثاثہ کہلاتی ہے جس کی قدر و قیمت ہو، جس سے آمدنی حاصل ہو، جو مارکیٹ میں دوبارہ فروخت کرنے کے لیے تیار کی جا سکتی ہو۔ کچھ اور اشیاء بھی اثاثہ جات کی مد میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ ایک ایسا کاروبار جو آپ کی عدم موجودگی میں منافع دے، کسی دوسرے کاروبار میں شراکت داری، بانڈز کی خریدنا، کاروبار کا باہمی خود مختاری، دانشورانہ جائیداد کی خود مختاری۔ رابرٹ کیوساکی کی یہ کہنا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی آمدنی بڑھتی جائے، آپ مزید آسائشات خریدنے کے قابل بنتے جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امیر لوگ سب سے آخر میں آسائش خریدتے ہیں، جبکہ غریب لوگ سب سے پہلے آسائشیں خریدتے ہیں۔ غریب اور مڈل کلاس لوگ اکثر اپنے لیے بڑا گھر، ہیرے اور زیورات خریدنے میں کیونکہ وہ امیر نظر آنا چاہتے ہیں۔ وہ امیر تو نظر آنے لگتے ہیں لیکن در حقیقت وہ قرضوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ امیر لوگ اپنی عمارات اور دھوم دھام قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اثاثہ جات بناتے ہیں، پھر اپنے اثاثوں سے اپنی آمدنی بڑھاتے ہیں، آخر میں وہ اپنے لیے آسائشات خریدتے ہیں۔ کی پوائنٹ 4، جمع شدہ اثاثہ جات سے محفوظ ماحولیاتی حکمت عملی مرتب کریں۔ اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے دنیا میں یہی اصول رائج ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں اور اپنے اثاثہ جات کی محفوظ سرمایہ کاری کریں۔ اپنے اثاثہ جات بنانے کے لیے ماحولیاتی ذہانت اور معاشی علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ کی 4 مخصوص مہارتوں کی ضرورت پڑتی ہے: اکاؤنٹنسی اور ماحولیاتی خواندگی، مالیاتی پیچیدگیوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی اہلیت۔ اس میں مہارت حاصل کر کے آپ کسی بھی کاروبار کے کمزور اور طاقتور پہلوؤں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری کا فارمولہ اور حکمت عملی کو سمجھنا، پیسہ کمانے کی ٹیکنیک سمجھنا۔ مارکیٹ کے تکنیکی پہلوؤں کو سمجھنے سے مراد وہ طریقہ سیکھنا ہے جس میں انسان کے جذبات اور معاشی تصورات طلب اور رسد اثر انداز ہوتے ہیں۔ تجارتی اور ٹیکس کے قانون کی گرفت، جو کہ آپ کی حاصل کی ہوئی دولت پر براہ راست گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اپنے اثاثوں کے بارے میں ماحولیاتی حکمت عملی تشکیل دینے کے بنیادی فوائد یہ ہیں: ٹیکس کا فائدہ: انفرادی طور پر یہ جو کمایا جاتا ہے پہلے اس پر ٹیکس ادا کیا جاتا ہے اور بچ جانے والی رقم خرچ کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کمپنی جو آمدنی حاصل کرتی ہے اس سے پہلے اخراجات کیے جاتے ہیں، سب سے آخر میں بچ جائے اس کی آمدنی پر ٹیکس دیا جاتا ہے۔ قانونی مقدمات سے تحفظ: کارپوریشنز اور ٹرسٹ اپنے اثاثہ جات اور قرض خواہوں سے بچاتے ہیں۔ امیر لوگ ہر چیز پر قابو رکھتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ وہ اپنے اضافی اثاثوں اور کارپوریشنز اور ٹرسٹ کو منتقل کر دیتے ہیں۔ پیسے کے بدلے پیسہ بنانے کا خیال: ماحولیاتی علم سے ناواقف لوگ یہ سوچتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں وہ ذہن نہیں ہوتا،
بلکہ وہ پیسہ کمانے کی سائنس سے واقف نہیں ہوتے۔ پیسہ صرف ایک خیال کا نام نہیں بلکہ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ ہر خود انحصار شخص پہلے چھوٹے کاموں سے اپنا کاروبار شروع کرتا ہے اور بڑے بڑے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کی پوائنٹ نمبر 5، ماحولیاتی ذہانت کا استعمال۔ ماحولیاتی ذہانت کو ترقی دینے کا بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ماحولیاتی ضروریات کا ایک تخلیقی حل پیدا کرنے کے مزید مواقع فراہم کرتی ہے۔ اس کے لیے سخت محنت کریں اور باقاعدگی سے کچھ رقم محفوظ کرتے جائیں۔ بہت سے لوگ اس حکمت عملی پر پیرا ہو کر بہت کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ دنیا کی ترقی کا بڑا اور تیز کھیل آپ کے ارد گرد چل رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کے ماحول میں کسی بھی انسان کے سب سے بڑا اثاثہ اس کا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ ماضی کے طریقوں کے مطابق کام کرنا اور پرانے خیالات کو اپنائے رکھنا ماحولیاتی صحت اور خوشحالی کے لیے شدید نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس بات کا احساس ہی نہیں کرنا کہ آپ مالی اصول تبدیل کر چکے ہیں، آپ کی کامیابی کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ اپنی ماحولیاتی ذہانت کو ترقی کی طرف لے جانا کاروباری لین دین میں جاری تشخیص کا ایک نادر موقع ہوتا ہے۔ اس کو صبح صادق کا دور کہا جاتا ہے، جب لوگ اپنے جسم کے بجائے ذہن سے کام کرتے ہیں۔ ماحولیاتی ذہانت کی 4 تکنیکی مہارتیں ہیں جن پر عبور حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، ماحولیاتی خواندگی۔ نمبر 2، سرمایہ کاری کی حکمت عملی۔ نمبر 3، مارکیٹ میں رست طلب کا سمجھنا۔ نمبر 4، قانونی تقاضوں کی پیروی کرنا۔ واضح رہے، ماحولیاتی ذہانت کو بڑھانے کے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ سرمایہ کاری میں عام طور پر خوشگوار نتائج کے بجائے شاندار مواقع ملتے ہیں۔ آپ زیادہ بہتر طور پر سماج سے واقف ہو جاتے ہیں، بہتر طور پر معلومات سے لیس ہو جاتے ہیں۔ آپ سرمایہ کاری کے امتیازات اور خصوصیات کا اندازہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آپ مالی طور پر مزید عقل مند ہو جاتے ہیں۔ آپ مخالف کو شکست دینے اور اوسط سے اوپر جانے کے مواقع آپ کو ملتے جاتے ہیں۔ رابرٹ کیوسا کا کہنا ہے کہ میرے نقطۂ نظر میں سرمایہ کاری آپ کو نقصان یا فائدہ دیتی رہتی ہے، لہذا مارکیٹ میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، معیشت بڑھتی ہے اور گرتی رہتی ہے، زندگی کی ہر صبح آپ کے لیے نئے موقع لے کر آتی ہے، لیکن یہ واقع اکثر دیکھنے میں ملتا ہے۔ ہمیں نئے موقع ملتے ہیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو مالی طور پر محفوظ بنانے کے اقدامات کر سکیں۔ عظیم مواقع صرف آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے بلکہ عظیم موقع دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کی پوائنٹ نمبر 6، ملازمت میں کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کریں۔ صحیح کام تک پہنچنے سے مراد ایسے کام کا انتخاب ہے جو آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے سکھانے کے بجائے آپ کو کچھ ایسا سکھائے جو آپ پہلے نہ کر جانتے ہوں۔ کاروبار میں زیادہ طویل عرصے تک کامیابی کے لیے مہارتوں کی بہت سے مجموعے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا مندرجہ ذیل عمل یہ ہیں۔ کاروبار میں رقم کے بہاؤ کی سوجھ بوجھ اور اپنے وسائل کی لاگت کو مؤثر میں اور پیداواری کے طور پر منظم کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ کاروباری نظام کو سمجھنا، خاص طور پر وقت کو کس طرح استعمال میں لانا ہے، مقاصد کو کس طرح ترتیب دینا ہے اور کس طرح قابل تسخیر منصوبوں کو ترقی دینا ہے۔ انتظامی مہارت سیکھنے والوں کو پس منظر جاننا کہ وہ کس طرح لوگوں کو منظم، متحرک اور رہنمائی کرتے ہیں۔ مارکیٹنگ اور سیل کا مضبوط بنیاد بنانا کہ کس طرح خود پر جبر کر کے پیداواری مفاد کو منظم کیا جا سکتا ہے۔ اچھی بات چیت پر عبور حاصل کرنا، کس طرح دوسروں کے ساتھ بولنا اور بات چیت کرنا ہے۔ بہت کم ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی جگہ کام کرنے کے لیے اچھی بنیاد مہیا کرتی ہیں۔ بہت سی نوکریاں زیادہ تر ایک ہی فرد پر اس کی مہارتوں کی وجہ سے ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیتی ہیں اور باقی سب کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اس لیے تمام جگہوں پر مؤثر ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کیریئر کی ابتدائی دنوں میں ایک ملازمت سے دوسری کو اپنانے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ ایک ہی مہارت حاصل کرنا ایک جال ہے جس سے بچنا چاہیے۔ کسی ایک کاروبار یا کسی حلقے کے بارے میں سب کچھ مکمل طور پر جان لینے سے بہتر ہے کہ بہت سے کاروباری حلقوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی معلومات حاصل کر لی جائیں۔ کاروبار میں بہترین حالات سے مراد کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کرنا ہے جو آپ سے زیادہ سمجھدار ہو،
ذہین اور فطین لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے دوران ایسے بہت سے مواقع ہاتھ آتے ہیں جب آپ نئی نئی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ پس حقیقی زندگی میں صرف ذہین ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ بہت سی اعلیٰ ذہانت کے حامل لوگ بھی بہت کم معاوضے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کو اپنی مہارتوں اور اہلیتوں کا صحیح ادراک نہیں ہو پاتا، تاکہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ رابرٹ کیوساکی اپنی کلاس سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو میک ڈونلڈ سے بہتر برگر بنا سکتے ہیں؟ تو تمام طالب علموں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر ان سے کہا اور پوچھا کہ اگر آپ لوگ زیادہ اچھا برگر بنا لیتے ہیں تو پھر میک ڈونلڈ آپ سے زیادہ پیسے کیوں کما لیتا ہے؟ جواب ایک ہی تھا کہ میک ڈونلڈ ایک کاروباری نظام بہترین ہے۔ بہت سے ذہین لوگ صرف بہترین برگر تیار کرنے میں اپنی ساری مہارتیں صرف کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی مہارتیں برگر بیچنے اور ڈیلیور کرنے کے اچھے طریقے تلاش کرنے میں صرف کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میک ڈونلڈ بہترین برگر نہ بنا رہا ہو، لیکن ایک وسط درجے کے برگر کو بیچنے اور گاہک تک پہنچانے کا ان کا طریقہ بہترین ہے۔ کی پوائنٹ نمبر 7، ماحولیاتی کامیابی کی راہ سے رکاوٹیں دور کریں۔ جب ہم ماحولیاتی ترقی کی بات کرتے ہیں تو فوراً فوائد اور نقصانات کا ادراک کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں نقصانات کی پیش بینی کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا درج ذیل 5 وجوہات سے لوگ اپنے اثاثوں کو ترقی دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ وہ رقم حاصل کرنے کے بجائے اسے کھونے کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ وہ دوسروں پر تنقید کے عادی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یقین نہیں کر پاتے کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی عادات کو تبدیل کرنے کے معاملے میں سست ہوتے ہیں۔ ان کی عادتیں ان کے رویے پر حاوی ہوتی ہیں۔ وہ انا پرستی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے والے متکبر شخص کے مالک ہوتے ہیں۔ مندرجہ ذیل طریقوں سے ماحولیاتی کامیابی کی راہ میں رکاوٹیں دور کی جا سکتی ہیں۔ پیسہ کھونے کے خوف پر قابو پانا۔ یہ خوف امیر اور غریب لوگوں میں یکساں پایا جاتا ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ امیر لوگ اپنے اس خوف کو کم کر لیتے ہیں، جبکہ غریب لوگ اس خوف کو بڑھا دیتے ہیں۔ اپنے اس خوف کے بارے میں بات کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہ مسئلہ خود بخود ہی حل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی نقصان ضرور اٹھاتا ہے، اور نقصان کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگلی دفعہ اچھا منصوبہ بندی اور زیادہ محنت کی جائے۔ کامیابی حاصل کرنے والے لوگ اپنی ناکامیوں کو خود پر حاوی کرنے کے بجائے ان سے سیکھتے ہیں۔ امیر لوگ نقصان کو وقتی طور پر محسوس کرتے ہیں، جبکہ غریب لوگ نقصان کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ مایوسی پر قابو پانا۔ مایوسی آپ کو بہتری کا احساس دلانے کے بجائے آپ پر تنقید کرتی ہے۔ مایوسی کی بنا پر لوگ ہمیشہ اس بات کو دھیان ہی نہیں دیتے انہیں کس چیز سے بچنا ہے، اور اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ اصل میں چاہیے کیا ان کو۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنی راہ میں آنے والی کئی قیمتی مواقع گنوا دیتے ہیں۔ حالات کے بارے میں اپنے محسوسات کو بڑھاوا اور مایوسی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کے پاس معلومات زیادہ ہوں گی تو آپ خدمات کرنے کے جذبات کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بجائے معلومات پر مبنی ایک اچھا فیصلہ کریں گے۔ سستی پر قابو پانا۔ سستی کا مطلب کسی مشکل کا مقابلہ کر کے اس پر قابو پانے کے بجائے حالات کو سمجھنا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو ان کے اندر کا لالچ کچھ زیادہ اور بہتر حاصل کرنے کے لیے جذبہ فراہم کرتا ہے۔ کبھی بھی خود سے یہ نہ کہیں کہ میں اس کام کو کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان کا جذبہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ خود سے یہ سوال کرتے رہیں کہ میں کیسے یہ کام کرنے کا متحمل ہو سکتا ہوں۔ اس صورت میں آپ خود کو ایک چیلنج دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے کام کرتے ہوئے بھی آپ کا ذہن اس بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ بری عادات پر قابو پانا۔ کسی بھی انسان کی شخصیت اس کی تعلیم کے بجائے اس کی عادات سے اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ اچھی عادات اپنانے کے لیے خود پر توجہ دینا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ پہلے دوسروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں
اور آخر میں کچھ بچ جاتا ہے تو خود پر دھیان دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک ساتھ سب کام کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں تو خود کو پیسہ کمانے کے کسی اور طریقے کے لیے متحرک کریں۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو محنت اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب آپ خود کو صحیح منزل تک لے جائیں گے تو آپ خود کو زیادہ کامیاب محسوس کریں گے، جس کے نتیجے میں آپ کے اندر اچھی عادتیں پروان چڑھیں گی جو ماحولیاتی طور پر آپ کی طاقتیں بنیں گی۔ تکبر پر قابو پانا۔ بہت سے لوگ اکثر اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے خود پر تکبر کا خول چڑھا لیتے ہیں۔ اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے وہ خود کو متکبر، غیر مہذب بنا لیتے ہیں۔ اپنی خامیوں پر قابو پانے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر لیں اور اس سلسلے میں دوسروں سے مشورہ کریں۔ تجربہ کار افراد کے ساتھ گپ شپ کریں۔ اپنے مسائل کے متعلق معلومات پر مشتمل مواد اور کتابوں کا مطالعہ کریں۔ خود کو ناکامی کے خوف سے باہر نکالنے کے لیے کام کریں۔ بالآخر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر نقصان سے سیکھیں۔ اثاثہ جات کو کاروباری مفاد کے لیے استعمال کریں۔ اثاثوں کو کاروباری مفاد کے لیے استعمال کرنا ایک بہت دلچسپی کا کام ہے۔ اس کے لیے عظیم برداشت اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناکام لوگ ہارنے سے ڈرتے ہیں، لیکن ہار انسان کو جیت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ کی پوائنٹ نمبر 8، ماحولیاتی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آغاز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماحولیاتی ذہانت بیدار کرنے اور ماحولیاتی آزادی کا سفر کا آغاز مندرجہ ذیل اقدام سے کریں۔ سفر کے آغاز کے لیے کوئی جذباتی وجہ تلاش کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنے خیال کو تقویت دیتے رہیں۔ دوستوں کا انتخاب احتیاط سے کریں۔ اس وقت تک سیکھنا جاری رکھیں جب تک آپ کام میں مہارت حاصل نہیں کر لیں گے۔ ذاتی نظم و ضبط پیدا کریں۔ پیشہ ورانہ مشیروں سے مشاورت کے لیے اچھا معاوضہ دیں۔ سرمایہ کاری کو جاگیر بنانے کے طریقے تلاش کریں۔ اپنے اثاثوں کو آسائشات کے لیے استعمال نہ کریں۔ خود میں ماحولیاتی کامیابی کی خوبیاں پیدا کریں۔ جو کچھ سیکھیں وہ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ بہت سے لوگ امیر بننا پسند کرتے ہیں، لیکن جب اس سے خیال کے بارے میں انہیں اس کی قیمت کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت بے دل ہو جاتے ہیں اور اپنے اوسط درجے کے زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر شدت پیدا کریں اور اپنے مقصد کے حصول کا انتظار کریں۔ جب ایک دفعہ آپ اپنے راستے میں حائل مشکلات پر قابو پا لیں گے تو آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ خود سے ہر روز تھوڑی دیر تک بات چیت کرنے کی عادت اپنائیں۔ اس بات کا احساس رکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پر کیے گئے چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ کے مستقبل کی تعمیر میں اہم کردار ادا کریں گے۔ آپ کے پاس موجودہ صورتحال میں پیسہ نہیں ہے تو اس کو کچھ نہ سیکھنے کا بہانہ مت بنائیں۔ وقت آپ کا محدود اور قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کے لیے سیکھنے کا عمل میں سرمایہ کاری کریں۔ اپنے وقت کو سرمایہ کاری کے متعلق سیکھنے کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ کو سرمایہ کاری کا متوقع موقع مل سکے۔ آپ کے پاس پہلے ہی کافی معلومات موجود ہیں۔ بہت سے لوگ اس خیال کو دہراتے یقین کر لیتے ہیں کہ وہ زیادہ پیسہ نہیں کما سکتے۔ جب اس قسم کے خیالات آپ پر حاوی ہونے لگیں تو اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیں اور خود کو یقین دلائیں کہ میں کسی بھی دوسرے انسان کی طرح امیر ہو سکتا ہوں۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر کوشش جاری رکھیں گے تو آپ فوری طور پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اور واضح فرق محسوس کریں گے۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ شریک کار ہوئے آپ کے اعمال کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کچھ دوست آپ کو راستے دکھائیں گے جن پر آپ کو چلنا ہے، جبکہ کچھ لوگ آپ کو ایسے راستوں سے آگاہ کریں گے جس سے آپ کو بچنا ہے۔ اب یہ آپ کی ہوشیاری پر منحصر ہے یہ سمجھ سکیں کہ آپ کے دوست کا تجربہ در حقیقت آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ عام طور پر کامیاب ترین دوست پیسے کے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے دلچسپ موضوع ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ناکام دوست آپ اس موضوع کے بارے میں بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ بس نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے اپنے دوستوں کی دماغی صلاحیت اور ذہانت بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ آپ اپنے مطالعہ کے لیے جو مواد منتخب کر رہے ہوں اسے نہایت توجہ اور احتیاط سے منتخب کریں۔ اگر آپ ذاتی اثاثہ کالم کو بنانے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ ضرور جان لیں کہ پیسہ
عوام پیسہ بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ جانتے ہیں، پہلے سے بیان کیے ہوئے معاوضے پر کام کرنا۔ در حقیقت پیسہ کمانے کے لامحدود طریقے ہیں، بس آپ کو دستیاب طریقوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام تھوڑا وقت اور کوشش کا تقاضا کرتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ آپ کو توقع سے بڑھ کر ملے گا۔ اگر آپ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے بل ادا کرنے کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں تو حقیقت خود کو ذمہ داریوں کی طرف دھکیل رہی ہے۔ آپ خود کو آگے بڑھانے اور خود کو مثبت تبدیلیاں لانے کے مواقع گنوا رہے ہیں۔ اگر آپ سب سے پہلے خود کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ اپنے لیے اثاثہ کالم تعمیر کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اہمیت دینے کے لیے اپنے اندر نظم و ضبط پیدا کریں، پھر آپ خود اپنی ماحولیاتی ذہانت کو بڑھتے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ معاوضہ آپ کے مشیروں کو ادا کریں گے، اتنا ہی آپ کے لیے اچھا کام کریں گے۔ لہٰذا کبھی بھی سستا مشیر ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ طویل عرصے تک ایک اچھا مشیر حاصل کر لیں۔ اگر وہ واقعی آپ کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو دیے گئے معاوضے سے زیادہ بہتر کمانے کے قابل ہو جائیں گے۔ سب سے بہتر صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی مشیر کو تلاش کریں جو دل سے آپ کے کام میں آپ کی مدد کرے۔ اگر آپ اس بات پر ہی نظر رکھیں گے کہ کس طرح اور کس موقع پر مشیر کتنا معاوضہ لے رہا ہے تو بمشکل ہی خود کو اپنے مدد پر آمادہ کر سکیں گے۔ ایک اچھا مشیر منتخب کرنے اور اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ ان کو معاوضہ ان کی طلب کے مطابق دیا جائے۔ جب آپ کوئی سرمایہ کاری کریں تو آپ کو پہلا ہدف یہی ہوگا کہ کوئی ایسی چیز خریدی جائے جس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے۔ ایسا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دارالحکومت اس کا سرٹیفکیٹ جاری نہ کرے، لیکن اب آپ کے اثاثے آپ کی جاگیر ہیں۔ اگر اثاثے کی قیمت کم ہونا شروع ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی مالیاتی صحت پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اپنی آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور اس مقصد کے لیے آسان طریقہ ڈھونڈنے اور ادھار لینے سے گریز کریں۔ اس کے لیے آپ کو یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کام کس طرح آپ کے لیے پیسہ بنائے گا۔ پیسے کے لیے کام کرنا اور اس کا کام کرنا پیسہ بنائے۔ پیسے کے لیے کام کرنا اور ایسا کام کرنا جو آپ کے لیے پیسہ بنائے، ان دونوں میں معمولی سا فرق ہے، لیکن نتیجہ ایک دوسرے سے برعکس ہے۔ ہر ایک کو مثال کی ضرورت ہوتی ہے، صرف اس وقت نہیں جب آپ کوئی کام سر انجام دے رہا ہو بلکہ اس کے بعد بھی۔ ایک ہیرو دوسرے کو جوش دلانے، متحرک کرنے اور ایک راستے کی پیروی کرنے کے لیے متاثر کر سکتا ہے۔ ماحولیاتی ہیرو دوسروں کو متاثر کرنے کا کام کتابوں، اشتہارات اور اپنے نقطہ نظر پر مشتمل مواد کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے ہیرو منتخب کرنے میں تھوڑا وقت لیں اور احتیاط سے کام لیں۔ جب آپ مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت محسوس کریں تو آپ کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں۔ اس سے آپ کو نئے خیالات اور طریقے سیکھنے کو ملیں گے جو کامیابی حاصل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ جتنا علم آپ دوسروں کو سکھائیں گے، اس سے زیادہ آپ اپنے علم میں اضافہ ہوگا۔ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی روح اور شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ زیادہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو پہلے زیادہ سیکھنا ہوگا۔ رابرٹ کیوساک کا کہنا ہے کہ میں نے ایک لمبا عرصہ دولت کے بارے میں سوچا، لیکن میں نے فوری طور پر امیر ہونے کا کوئی راستہ نہ پایا۔ میں اسٹاک مارکیٹ کی دنیا میں داخل ہوا اور بہت آگے نکل گیا۔ اس سے بڑھ کر میں نے اپنی مالیاتی تعلیم پر لمبا عرصہ صرف کیا۔ بس اگر آپ جہاز اڑانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں سیکھنا ہوگا۔ میں ان لوگوں پر حیران ہوتا ہوں جو اسٹاک مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ خریدتے ہیں لیکن اس میں اپنا عظیم ترین اثاثہ استعمال نہیں کرتے۔ وہ عظیم ترین اثاثہ ان کا اپنا ذہن ہوتا ہے۔ کتاب نمبر 2، گڈ ٹو گریٹ۔ مصنف کا تعارف۔ کتاب گڈ ٹو گریٹ کے مصنف جم کولرز مینجمنٹ سائنس کے ماہر ہیں جو امریکہ میں ایک انتظامی ریسرچ لیبارٹری کے بانی ہیں۔
انہوں نے 10 سال سے زائد عرصے تک بزنس کمپنیوں پر ریسرچ کی ہے، کیسے ایک اچھی کمپنی عظیم کمپنی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ امریکہ میں کئی نامی گرامی کاروباری کمپنیوں کے CEOs کے مشیر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ اس کتاب سے پہلے بزنس کی 2 اور کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، جن کے نام بلڈ ٹو لاسٹ، بیونڈ انٹرپرینیورشپ ہیں۔ کتاب کا تعارف۔ کیا ایک اوسط درجے کی کمپنی ایک عظیم کمپنی بن سکتی ہے؟ اگر ایسا ممکن ہے تو یہ عمل کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے جم کولن نے 10 سال تک 1435 کمپنیوں کا 40 سالہ ریکارڈ پر تحقیق کی۔ اس تحقیق کے نتیجے میں 11 کمپنیوں کی نشاندہی کی گئی۔ ان تمام کمپنیوں کے شیئرز میں مد مقابل کمپنیوں کے مقابلے میں 15 سال کے دوران 9.6 گنا اضافہ ہوا۔ دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کمپنیوں نے گڈ سے گریٹ تک کا سفر مسلسل اچھی کارکردگی کی بدولت طے کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کمپنیاں کیسے عظیم کمپنیاں بنیں؟ کیا دوسری کمپنیاں ان کے نقش قدم پر چل کر عظیم کمپنیاں بن سکتی ہیں؟ اس سوال کا جواب حیران کن تھا، کیونکہ نہ ان کمپنیوں نے کوئی بڑی تبدیلیاں کی تھیں اور نہ ہی کوئی معجزانہ کام کیا تھا، بلکہ بہترین انتظامی ٹیم محنت کی بدولت یہ عروج تک پہنچی۔ کتاب کے اہم نکات۔ جم کولن اور اس کی ٹیم کی ریسرچ کے مطابق 11 کمپنیوں نے گڈ سے گریٹ بننے کی بنیادی 3 نکات پر تھی، اور انہوں نے انہیں 3 نکات سے 6 اصول واضح کیے۔ جواب سدا بہار اصولوں کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان اصولوں پر عمل کر کے کوئی بھی کمپنی عظیم کمپنی بن سکتی ہے۔ وہ یہ ہیں: منظم لوگ، موزوں لوگوں کو کمپنی میں لانا اور ان کے ذریعے بام عروج حاصل کرنا۔ قیادت کے 5 درجے ہوتے ہیں: پہلے کون، پھر کیا۔ منظم سوچ، اپنے مقصد سے بے رحمی کی حد تک مخلص ہونا اور کسی بھی رکاوٹ کی خاطر میں نہ لانا۔ درست حقائق کا سامنا کرنا۔ بنیادی سوچ۔ منظم عمل، اس بات کا تعین کرنا کہ منزل تک پہنچنے کے لیے کیا اہم ہے اور کیا نہیں۔ نظم و ضبط کا کلچر۔ ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال۔ کی پوائنٹ نمبر 1، گڈ گریٹ کا دشمن ہے۔ جم کولن کے مطابق گڈ گریٹ کا دشمن ہے۔ گڈ پر سمجھوتہ کرنا ہی دراصل گریٹ کی موت ہے۔ ہمارے پاس گریٹ سکول نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس اچھے سکول ہیں۔ ہمارے پاس گریٹ ہسپتال نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس اچھے ہسپتال ہیں۔ اسی طرح بہت کم لوگ عظیم بن پاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اکثر اچھی زندگی پر ہی رچ بس جاتے ہیں۔ جب ہم کمپنیوں کی بات کرتے ہیں تو کمپنیاں بہت بڑی تعداد میں محنت کے باوجود عظیم کمپنی نہیں بن پاتی کیونکہ وہ گڈ پر ہی قناعت کر لیتی ہیں۔ گڈ گریٹ کا دشمن ہے، یہ صرف کمپنیوں کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ تمام انسانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اگر ہم گڈ ٹو گریٹ کا سنجیدگی سے مطالعہ کریں، اس کے مطابق اپنی سوچ کو تبدیل کریں تو اچھے سکول عظیم سکول بن سکتے ہیں، اچھے سرکاری ادارے عظیم سرکاری ادارے بن سکتے ہیں اور اچھی کمپنیاں اچھی کمپنیوں کے باوجود ایک عظیم کمپنیاں بن سکتی ہیں۔ کی پوائنٹ نمبر 2، قیادت کے 5 درجے۔ عظیم کمپنیوں کے رہنما معاشرے کے چمکتے ہوئے ستارے یا مشہور شخصیات نہیں ہوتی، بلکہ وہ انہی کمپنیوں کے نچلے درجے سے ترقی کر کے اوپر تک پہنچتے ہیں۔ وہ ناقابل یقین حد تک عاجزی اور پیشہ ورانہ مہارت کا مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ اکثر اوقات اپنی کامیابی کا سہرا اپنی قسمت کے سر رکھتے ہیں، نہ کہ اپنی شخصیت کو کامیابی کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ لیولز 1 to 5 لیڈرز کی اصطلاح سے مراد آرگنائزیشن کے 5 لیول تک کی درجہ بندی ہے۔ لیول 5 لیڈرز عاجزی اور پیشہ ورانہ مہارت کا مرتکب ہوتے ہیں۔ لیول 4 مؤثر بزنس لیڈرز۔ لیول 3 عمدہ مینجمنٹ۔ لیول 2 بہترین ٹیم ممبرز۔ لیول 1 انتہائی باصلاحیت افراد۔ لیڈر کی خصوصیات۔ وہ دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں، لیکن ان کا جوش و جذبہ صرف اپنے ادارے کے عروج تک لے جانے تک محدود ہوتا ہے۔ ایسے رہنما کبھی بھی اپنی انا کو راستے میں حائل نہیں ہونے دیتے۔ وہ مغرور نہیں ہوتے بلکہ عاجز ہوتے ہیں۔ وہ شدید ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ مستقل طور پر اچھے نتائج پیدا کیے جائیں۔
وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے اور محنتی جانشین پیدا کرتے جاتے ہیں تاکہ آنے والی نسل ان سے بھی زیادہ کامیاب ہو سکے۔ نیچے سے اوپر آنے والے رہنما کامیابی کا جشن دوسروں سے مل کر مناتے ہیں، لیکن وہ ناکامی کا الزام خود پر ہی ڈالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان کے ماتحت کام کرتے ہیں وہ ان سے وفادار ہوتے ہیں، وہ مشہور شخصیات نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے ان کی شخصیت دوسروں کی کوشش کو دھندلا دیتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے اداروں میں ترقی کرتے ہیں۔ بلا شبہ ایک عظیم کمپنی انسانی محنت کی مرہون منت ہوتی ہے، نہ کہ کسی دوسری بڑی سرمایہ کاری یا بہت بڑے اقدام کی وجہ ہے۔ نیچے سے اوپر آنے والے رہنما میں اپنی کمپنی کو ایک عظیم کمپنی بنانے کے لیے کمال کا حوصلہ ہوتا ہے۔ اس مقصد کی خاطر وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جس کی وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں تاکہ واضح نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ وہ اسی صورت میں حال کا انتظار کرتے رہتے ہیں جس میں انہیں بہتر سے بہترین نتائج مل سکیں۔ جب ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اس کریڈٹ کو خود نہیں رکھتے بلکہ پوری ٹیم میں بانٹ دیتے ہیں، کیونکہ نیچے سے اوپر آنے والے لیڈرز شروع ہی سے خاموشی سے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ ایسے خیالات اور نظریات کو اپنا لیتے ہیں جن سے ان کی کمپنی اچھی سے عظیم کمپنی بن جاتی ہے۔ وہ ہر وقت غور و فکر کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسی کمپنیوں کی انتظامیہ قیادت کے لیے اپنی کمپنی سے باہر نہیں جاتی بلکہ دیانت داری سے ہی اپنے کارکنوں کی ترقی دیتی رہتی ہے۔ ایسی کمپنی کو یقین ہوتا ہے نیچے سے اوپر آنے والے لیڈرز ان کے اندر ہی موجود ہیں، وہ انہیں مستقبل کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرتی رہتی ہے۔ مصنف نچلی سطح سے ترقی کرنے والے بزنس لیڈرز کی ترقی کے چند مدارج بتاتے ہوئے تبصرہ کرتا ہے: اگرچہ میرے پاس لیڈرز کو پرکھنے کا کوئی سائنسی طریقہ موجود نہیں ہے جس کی مدد سے میں قابل بھروسہ لیڈرز کو جان سکوں، تاہم میری تحقیق کے نتیجے میں نیچے سے اوپر آنے والے کامیاب بزنس لیڈرز کے تجربات کو اس کتاب میں سمو دیا ہے۔ اس تحقیق کا مطالعہ ایک گڈ کمپنی کو گریٹ کمپنی بنایا جا سکتا ہے۔ یوں جم کولنز نیچے سے اوپر آنے والی قیادت کو مسرور کن قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کا نچوڑ بھی یہی لیڈرشپ ہے۔ کی پوائنٹ 3: پہلے کون پھر کیا؟ عظمت کی طرف سفر میں یہ اہم نہیں کہ آپ کا مقصد کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ اہم ہے کہ آپ نے کتنے درست لوگوں کا انتخاب کیا ہے اور ان کو منتخب کرتے وقت آپ کے اصل مقاصد کیا تھے۔ جتنے زیادہ موزوں لوگ ایک بہترین کام پر مامور ہوں گے اتنے ہی اچھے نتائج نکلیں گے۔ اس کے لیے پہلے ہو یعنی کون کرے گا، پھر وٹ یعنی کیا کرنا ہے کی طرف جانا چاہیے۔ جیسا کہ کتاب کے آغاز میں ہی بیان کر دیا گیا ہے کہ ایک عظیم کمپنی کے پاس جادو کا چراغ نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی محنت کی وجہ سے ایک مقام بنا لیتی ہے۔ دوسری طرف ایک روایتی سوچ یہ ہے کہ ایک ذہین آدمی کی مدد سے کئی آدمی ارد گرد جمع کر لیں، اس کی ذمہ داری لگا دیں کہ وہ ایک کمپنی کو گریٹ کمپنی بنا دے۔ بالفاظ دیگر ایک ذہین اور کرشماتی لیڈر کی کمپنی کے اعزاز و مقاصد متعین کرنے پر نامزد کر دیا جائے اور اس کو اپنے معاون کی مدد سے روایتی انداز میں پہلے وٹ اور پھر ہو کا فیصلہ کرے، یعنی وہ یہ پہلے سے فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے، پھر یہ طے کرے کہ کس نے کرنا ہے۔ جم کولن اس سوچ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ ایک کمزور سوچ ہے کیونکہ اس طرح ایک سوچ کی کنجی اختیارات اور پہل قدمی جیسی تمام اہم چیزیں ایک ذہین شخص کی جھولی میں ڈال کر بیٹھتے ہیں جو ڈکٹیٹر بن جاتا ہے اور کمپنی کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ جب اس کو کسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ جائے یا وہ دوسری سے اچھی کمپنی پیشکش آ جائے تو وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ ان حالات میں آپ کی کمپنی میں مشکلات کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں گڈ سے گریٹ بننے والی کمپنیاں بالکل مختلف فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ شروع میں ہی موزوں افراد کا چناؤ کرتی ہیں۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو پھر وہی لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کمپنی کو کس سمت میں جانا چاہیے۔ پس گڈ سے گریٹ بننے والی کمپنیاں پہلے ہو کا مسئلہ حل کرتی ہیں، پھر وٹ کی طرف جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کمپنیوں کے اعزاز و مقاصد طے کرنے سے پہلے ہی کر لیا جاتا ہے۔
मायने के बिल्कुल ऐन मुताबिक गुड से ग्रेट बनने वाली कंपनियां सबसे पहले मौजूद लोगों की तलाश करती हैं। जिम कूलन ग्रेट कंपनियों की हिकमत अमली को वजाहत करते हुए मजीद कहता है कि ऐसी कंपनियां बुनियादी तौर पर फैसला साजी करते हुए 3 हिकमत अमलियों को अपनाती हैं। नंबर 1, एक अजीम कंपनी लीडरशिप के इंतखाब के दौरान बहुत शक होती है कि किस खिदमात हासिल करनी चाहिए और किसकी नहीं, जबकि चुपचाप देखती हैं कि यानी इंतज़ार करो और देखो। इसमें कोई शक नहीं कि गुड से ग्रेट बनने वाली कंपनियां इसी तनासुब से तरक्की करती हैं जिस तनासुब से इन्होंने मौजूद अफराद का चुनाव किया होता है। नंबर 2, अगर किसी को निकालना मकसूद हो तो इन पर फ़ौरन अमल किया जाता है। वैसे तो ये कंपनियां शुरू से ही अच्छे लोगों का चुनाव करती हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई टीम मेंबर अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो तो इसके लिए वो पहले से दूसरे मौजू पर पोजीशन देखती हैं जहां इसको एडजस्ट किया जा सके। अगर ये मुमकिन ना हो तो इसे फ़ौरन निकाल दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3, मौजू लोगों को अजीम मौका पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें, ना इन्हें मसाइल सुलझाने के लिए इस्तेमाल करें। अब मौजूद लोगों से अपने तंजीमी मसाइल को हल करवा सकते हैं, लेकिन इस तरह एक गुड से ग्रेट कंपनी में तब्दील नहीं कर सकते। लिहाजा अजीम कंपनियों को चाहिए कि वो अपने बेहतरीन लोग इस जगह पर लगाए जहां इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा माली फ़वाइद हासिल होने का तवक्का हो, क्योंकि मौजूद लोगों को पैदा किए गए मुतवक्के वाक़े इस बहस से ज़्यादा होंगे जो आप इनके कारोबार की कमज़ोर सिमत में लगा कर तमाम कमा पाएंगे, लेकिन बाद में वही काम खसारे का बायस बनेगा। अच्छी से अजीम बनने वाली कंपनियां ऐसी सूरत हाल में फंसने से गुरेज करती हैं क्योंकि वो बेहतरीन लोगों को इस जगह इस्तेमाल करना चाहती हैं जहां इनका कारोबार ज़वाल पजीर से अरूज में चला जाए। जिम कोलिंस कहते हैं कि हु का मामला व्हाट से पहले हल करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छी से अजीम बनने वाली कंपनियां इस बहस पर में पड़ जाएं कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। वो खामखा इसकी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। इसके बरक्स जब आप हु को पहले लेकर आते हैं और ऐसी कंपनियों को आज़ादाना बहस मुबाहिसे और मसाइल दुरुस्त करने का इम्कान बढ़ जाता है, क्योंकि जब लोगों की खिदमात आपने हासिल की होती हैं वो आम लोगों से कहीं ऊंची सोच के मालिक होते हैं। वो एक नुक्ता से दूसरे नुक्ता निकालने और एक मसले को के कई मसले हल करने की तलाश करते हैं। यूँ बहस का मकसद बेहतरीन हल का हसूल होता है। अच्छी से अजीम कंपनी बनने वाली का तर्ज तरीका बहस और तकरार के बाद जो भी हल निकालें सब अफराद बतौर टीम इस हल के साथ खड़े हो जाते हैं और इस बहस में नहीं उलझते कि इनकी तरजीहात क्या हैं और इनके मफादात क्या हैं। यही वजह है कि ऐसी कंपनियों को नाकाबिल यकीन कामयाबियाँ हासिल होती हैं। लाजमी तौर पर जब मौजू लोगों की खिदमात हासिल कर ली जाएँ तो हर आदमी अपने हिस्से का काम से लुत्फ़अंदोज़ होता है, क्योंकि वो इस काम के लिए मौजू होता है। ऐसे दोस्ताना माहौल में अच्छी से अजीम बनने वाली कंपनियां बराए के सरबराह अपनी टीम मेंबरान के ज़ाती दोस्त बन जाते हैं। ऐसे सेहतमंदाना माहौल में हर आदमी दूसरे के साथ काम करने में लुत्फ़अंदोज़ होता है। लिहाजा इनको मेल मिलाप का मतलब लुत्फ़अंदोज़ होना और ताउन करना होता है, ना कि एक दूसरे के रास्ते में रुकावट बनना। यूँ अजीम कंपनियों के दोस्ती का दिलकश एहसास और मुश्तरका मकसद हयात तमाम अफराद की ज़िंदगियों में यकसां पाया जाता है। की पॉइंट नंबर 4, बुनियादी सोच। एक मकार लोमड़ी हर रोज़ अपनी मकाराना चालों के साथ कांटों वाले चूहे पर हमला करती और खुश जायका खाने से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहती थी। इस कांटों वाले चूहे की हर नए हमले के जवाब में एक ही चाल होती कि वो कांटों की एक गेंद की शक्ल इख्तियार कर लेता। इसी सादा सी टेक्निक पर हर रोज़ डटे रहना ही वो वजह है जिससे वो हर बार बच जाता। हिचहॉक के नक्शे कदम पर चलते हुए अच्छी से अजीम बनने वाली कंपनियां भी अपने बुनियादी मकासद से चिमटी रहती हैं और वही करती हैं जो इनके ख्याल में बेहतरीन होता है। यूँ अच्छी से अजीम बनने वाली कंपनियों के मुकाबले में दो दौर से आगे निकल जाती हैं। ऐसी कंपनियों की बुनियादी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, वो ऐसा काम करती हैं जिससे इन्हें ज़्यादा महारत होती है। नंबर 2, जिसमें इन्हें ज़्यादा मुनाफा मिलने की तवक्को होती है। नंबर 3, जो काम इनके कारकुनान जोश व जज्बे से करते हैं। की पॉइंट नंबर 5, ज़मीनी हक़ाइक़ का सामना करना। तमाम अच्छी से अजीम बनने वाली कंपनियां जानती हैं कि
درست نتائج صرف اسی صورت حاصل ہو سکتے ہیں جب چند اچھے فیصلے کر لیے جائیں اور پھر ان پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ اس لحاظ سے عظمت کا راستہ صرف اسی صورت ملتا ہے جب آپ گمبھیر صورتحال کا سامنا کرنا سیکھ جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ صورتحال قیادت کے لیے بے چینی کا باعث ہو۔ اچھی سے عظیم کمپنیاں بننے والی اس زمینی صورتحال کو دیکھ کر فیصلے لیتی ہیں۔ فیصلہ سازی میں صلاحیت لانے کے لیے اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں ایک ایسا ماحول پیدا کر لیتی ہیں جہاں سچ، خواہ وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو، سنا جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ سوال و جوابات کا موقع دیں۔ کئی بزنس مینوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ انہیں ہر مشکل صورتحال کا جو حل ہے وہ خود ہی نکال سکتے ہیں، لیکن سچ یہ نہیں ہے کہ انہیں اصل حقیقت کا سرائے سے علم ہی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں دوسرا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ ان کی لیڈرشپ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جیسے اسے مشکل صورتحال کا علم ہی نہیں، چنانچہ ان کے رہنما سوال پہ سوال پوچھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان پر ایک زمینی حقائق بالکل واضح ہو جاتے ہیں۔ ان سوالات کا مقصد اصل مسئلے کی تہہ تک پہنچنا اور اس کا حل نکالنا ہوتا ہے، نہ کہ سوالات سے کسی کو زجر کرنا اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ مثبت اور تعمیری بحث میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں شدید بحث مباحثہ، گرما گرم گفتگو اور صحت مندانہ اختلافات سے ترقی کرتی ہیں، کیونکہ وہ بحث کی وجہ سے ہی مثبت حل تک پہنچتی ہیں۔ ایسی کمپنیوں کے سی ای او زیادہ تر درمیان میں مصلحت کار اور سہولت کار کے افراد کو بٹھاتے ہیں تاکہ فرائض کا صحیح طریقے سے انجام دے پائیں۔ بحث و مباحثے کا مطلب سیکھنا ہوتا ہے، نہ کہ کسی دوسرے پر کچرا اچھالنا ہوتا ہے۔ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں بھی فیصلوں میں غلطیاں کرتی ہیں، لیکن ان کی نمایاں خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پر پردہ پوشی نہیں کرتیں۔ غلطیاں ان کے لیے مزید سیکھنے کا باعث بنتی ہیں۔ چونکہ ہر فرد اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے بے چین رہتا ہے، اپنی غلطیوں کی مثال بنا کر رکھو۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک اچھی سے عظیم بننے والی کمپنی کے پاس اپنی رکبت کمپنیوں سے زیادہ وسائل یا معلومات ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک فلیگ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سابقہ غلطی کو فائل میں لگا کر اس کے اوپر فلنگ لگا لیتی ہیں تاکہ اس غلطی کو دوبارہ کبھی بھی نہ دہرایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں صرف ان چیزوں پر توجہ مرکوز رکھتی ہیں جو ان کے لیے اہم ہوتی ہیں، اور جو اہم نہیں ہوتی انہیں نظر انداز کر دیتی ہیں۔ یہ عمل ادارے کے اندر کے ماحول کو سازگار بناتا ہے، جہاں سچ کو ہمیشہ حوصلے سے سنا جاتا ہے اور نہ کہ اسے خاموشی سے دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایسی کمپنیوں کے ایسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو مارکیٹنگ کے حوالے سے ہوں، لیکن بہتر سے بہترین مارکیٹنگ کے بدولت یہ کمپنیاں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی ہیں اور لوگوں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اور دوسری کمپنیوں میں فرق کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ایسی کمپنیاں ہمیشہ ان کے فیصلوں پر نظر رکھتی ہیں جو اس کے نظر سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ ان کمپنیوں میں نفسیاتی دہرائے پن کو ملخوط خاضی رکھا جاتا ہے، جہاں ایک طرف تو ان کے لوگ مارکیٹنگ کی تلخ حقائق قبول کرتے ہیں اور دوسری طرف کامیابی کے غیر متزلزل یقین کو بحال رکھتے ہیں۔ ایسی کمپنیاں مشکلات پر غالب آ جاتی ہیں، خواہ انہیں کامیابی کے حصول میں کئی سال ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی کمپنیوں کے سربراہان کی سوچ بدلتی رہتی ہے، کیونکہ مارکیٹنگ کی تلخ حقیقتیں شخصیات سے زیادہ اہم ہوتی ہیں اور بعض دفعہ تو سربراہ انہیں اپنی ہی رویے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسی کمپنیوں میں کسی ایک فرد پر نکتہ یا تکیہ نہیں کیا جاتا۔ جم کولنز نئی اور ابھرتی ہوئی قیادت کو کامیابی کا پہلا زینہ قرار دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ہر حال میں نئی قیادت کو ابھر کر سامنے آنا چاہیے۔ لوگ صرف حقائق اور نتائج سے متاثر نہ ہوں، نہ کہ سربراہان کی ذاتی خواہشات انہیں متاثر کریں۔ کامیاب کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ممبران کو زمینی حقائق سے آگاہ رکھیں، کیونکہ کارکنان کو اس سے زیادہ کوئی چیز مایوس نہیں کرتی جتنا کہ مارکیٹنگ کی دشواریاں،
जिम कोलिंस कहते हैं कि अच्छी कंपनियों से अजीम कंपनी के सफ़र के दौरान ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास तमाम सवालात के जवाब मौजूद हों, जबकि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस इनकसारी के सवालात के बदौलत ये जान पाएँ कि असल मसला क्या है और इसका हल क्या है। वो समझता है कि क़यादत एक वाज़ेह मकसद हयात का नाम है, लेकिन क़यादत का मकसद ये भी हो तल्ख़ सच का सामना भी बहादुरी से करे। ये फितरत के ही खिलाफ है कि आप खुद तो बदलते जाएं लेकिन दूसरों को बोलने का मौका भी ना दें। अच्छी से अजीम बनने वाली कंपनियों के कायद इस फ़र्क को भांप जाते हैं कि इस तरह मौका पैदा किया जाए ताकि सब की आवाज़ सुनी जा सके और किस नतीजे पर पहुंचा जा सके। तमाम अच्छी कंपनियों से अजीम बनने वाली कंपनियों के सबका रिकॉर्ड से हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इनके सरबराहों ने गर्म मुबाहसों का हौसला अफजाई की और इनके दुरुस्त हल निकाला। की पॉइंट नंबर 6, नज़्म व ज़ब्त का कल्चर। नज़्म व ज़ब्त के कल्चर से मुराद इदारे को ऐसे अफराद से लैस कर दिया जाए जो एक मुनज़्ज़म अमल के आदी हों, जो इदारे की बुनियादी पॉलिसी से हमहंग होकर चलने वाले हों। लेकिन ऐसा माहौल बनाने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, तयशुदा रास्ते पर चलते हुए आज़ादी से अमल करना। नंबर 2, ऐसे अफराद का साथ देना जो ज़ाती नज़्म व ज़ब्त में अपनी मिसाल आप हों। नंबर 3, वो एक मजबूत सकाफ़त परवान चढ़ाती हैं, ना कि आमरीत। नंबर 4, अपने मकासद बुनियादी मकासद से मुखलिस रहना। नंबर 5, मुस्तकबिल के कामों की फहरिस्त का ना होना। जिम कोलिंस कहते हैं, अच्छी से अजीम बनने वाली कंपनियां बाहर से कमज़ोर और बेरौनक सी नज़र आती हैं, लेकिन जब इनके अंदर का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि वो ऐसे अफराद से भरी पड़ी हैं जो सख्त मेहनती हैं। मुसन्निफ इस बात पर ज़ोर देता है कि आप नज़्म व ज़ब्त के कल्चर को जबर में गुड अदा ना करें, क्योंकि वो इसी CEOs जो सख्ती से काम करवाने के आदी हों, मुस्तकिल बुनियादों पर अच्छे नताइज देने में नाकाम रहते हैं। नज़्म व ज़ब्त की सबसे बढ़िया मिसाल ये है कि आप अपने बुनियादी मकासद पर जमे रहें और इसी पर ख़र्च करें और इसी से बेहतर होते चले जाएं। ऐसे कामों को छोड़ दें जो आपके दायरा कार में नहीं हैं। वो समझते हैं कि एक कंपनी की कामयाबी का दारोमदार मुनज़्ज़म लोगों को कंपनी में लाने पर है। अगर गलत लोग अच्छी जगह पर आ जाएं तो नताइज ख़राब होंगे। इसके बरक्स अगर मौजूद लोग मुनासिब जगह पर आ जाएं तो एक अच्छी कंपनी खुद ब खुद एक अजीम कंपनी बन जाती है। ऐसा माहौल जिसमें फ़ैसले ठोंसे न जाएं। मुसन्निफ़ के ख़याल में ब्यूरोक्रेसी का माहौल सिर्फ़ उस वक्त नागुज़ीर हो जाता है जब आपकी कश्ती में बहुत से नाअहल लोग सवार हो जाएं। अगर आपकी कश्ती में मौजूद लोग सवार हों और नामज़द लोग दूर हो जाएं तो आपके ब्यूरोक्रेसी के सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। यहाँ ब्यूरोक्रेसी से मुराद जबर से लोगों के डिसिप्लिन नाफिज करना है, और अजीम कंपनियों में कोई एक शख्स नज़्म व ज़ब्त नाफिज नहीं करता, इसमें सभी शामिल होते हैं और ये अमल एक खुद कार निज़ाम के तहत खुद ब खुद चलता रहता है। की पॉइंट नंबर 7, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल। अच्छी से अजीम बनने वाली कंपनियां टेक्नोलॉजी को मुख्तलिफ़ तरीके से देखती हैं। नंबर 1, वो किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अपनी बुनियादी नज़रिए यानी अपनी असल काम से जोड़ती हैं। वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे होने के बावजूद इसके इस्तेमाल में खासी मोहतात वाक़या होती हैं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इनका एक ही सवाल होता है, क्या यह टेक्नोलॉजी हमारे बुनियादी नज़रिए यानी बुनियादी काम में मुताबिकत भी रखती हैं या नहीं। अगर टेक्नोलॉजी इस लिहाज से करामद हो तो अपना ली जाती हैं, वगरना इनको इख्तियार नहीं किया जाता। नंबर 2, वो टेक्नोलॉजी को इसके माहिरीन की सोच से भी आगे जाकर इस्तेमाल करती हैं। अगर एक मरतबा एक अच्छी सी अजीम बनने वाली कंपनी अपनी ज़रूरत की टेक्नोलॉजी हासिल कर लें तो वो इस पहलू पर बहुत मेहनत करती हैं कि इसे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जो इस टेक्नोलॉजी के माहिरीन के इल्म में भी ना हो। नंबर 3, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में इनकी सोच मुतवाज़न होती है।
میڈیا اور ثقافت نئی ٹیکنالوجی کی تیزی سے نوٹس لیتے ہیں، لیکن اچھی سے عظیم بننے والی کمپنیاں اس کے بارے میں ایک متعدل نظریہ رکھتی ہیں، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنی کامیابیوں میں کلید نہیں سمجھتیں۔ وہ اس پر زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتیں۔ ایسی کمپنیوں کے لوگ اگرچہ ٹیکنالوجی کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن اپنی کامیابی کے لیے لازمی خیال نہیں کرتے، لہٰذا ایسی کمپنیوں میں یہ اہم ہوتا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کیا جائے، نہ کہ دوسروں کے ساتھ مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اگر ٹیکنالوجی ان کے بنیادی مقصد سے مطابقت رکھتی ہو تو کمپنیاں ترقی کی راہ پر گامزن کر دے گی، لیکن اگر اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ کمپنیوں کے زوال کا باعث بنتی ہیں۔ مختصر یہ کہ کوئی ٹیکنالوجی خود وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کسی کمپنی کو خود بخود اچھی سے عظیم صف میں نہیں لا سکتی۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ کے لیے نچلی سطح سے اوپر آنے والے قائد نہیں بن سکتی۔ اسی طرح کوئی بھی ٹیکنالوجی غلط لوگوں کو ٹھیک جگہ آنے سے نہیں روک سکتی۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی ایسا نظم و ضبط پیدا نہیں کر سکتی جس سے بے رحم زندگی زمینی حقیقتیں بدل دی جا سکیں۔ اسی طرح کوئی ٹیکنالوجی آپ کے ذہن میں یہ سوچ نہیں ڈال سکتی کہ آپ اپنی اصل قوت کو میز پر چھوڑ کر صرف ایک اچھی کمپنی کے طور پر زندہ ہیں، جبکہ آپ ایک عظیم کمپنی بن سکتے ہیں۔ گڈ ٹو گریٹ سمری۔ کتاب کے آخر میں مصنف جم کولنز کہتا ہے، جب بھی میں اپنے کام پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے بے پناہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کاروباری اداروں اور کمپنیاں قائم کرنے میں ہی لوگوں کی مدد نہیں کی، بلکہ اپنی تحقیق ان لوگوں کو پیش کی ہے جو دنیا میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنف اپنے کام کو بنیادی طور پر کاروبار کا مطالعہ نہیں بلکہ عظیم اداروں کی تشکیل کا عین سمجھتا ہے۔ مصنف نے اس مفید کتاب میں جس طرح گڈ، ایوریج اور گریٹ کے بنیادی فرق کو جامعیت سے پیش کیا ہے، اس سے یہ کتاب گڈ ٹو گریٹ عصر حاضر کی بہترین کتاب بن گئی ہے جو مستقبل میں بھی پڑھنے والوں کے لیے رہنمائی کرے گی۔